बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान हकीकी मानों में एक गुलदस्ते की मानंद था। जितना तनव्वुर इस मुल्क में पाया जाता था, शायद ही ख़ित्ते के किसी और मुल्क में वो तनव्वुर पाया जाता हो। यहाँ पे पख्तून भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, बलोच भी थे, सराइकी भी थे, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी थे और भाइयों की तरह रह रहे थे। यहाँ शिया सुन्नी हम देख रहे थे कि जितना एक दूसरे का एहतराम करते थे, किसी और मुल्क में वो मज़ाहिर हमें देखने को नहीं मिलते थे। फिर यहाँ मसलकी तनव्वुर भी था। यहाँ सुन्नी हैं, शिया हैं, फिर अगर आप देखें तो देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, इख़वानी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अजीब तरह का रुझान हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं तो मज़हबी तबक़ात उठ के कानून हाथ में लेते हैं और वहशत और दहशत की एक नई तारीख़ रकम कर लेते हैं। अभी जब उनका रोना हम रो रहे होते हैं तो दूसरे दिन हम देख लेते हैं कि वो कला जो कि कानून के रखवाले होने चाहिए और जो कानून पढ़ाते हैं, उनके हाथों या जज की पिटाई हो रही होती है या फिर पुलिस वाले की पिटाई हो रही होती है। अभी हम उनका रोना रो रहे होते हैं कि अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस वाले के हाथों कभी नकीब गुलाम सूद और कभी दूसरा और कभी तीसरा उनका कत्ल हो जाता है। हम ना रोते हैं कि वो लोगों को मिसिंग बनाते हैं और कानून हाथ में लेते हैं, लेकिन फिर हमें ज़िंदगी के दीगर तबक़ात की तरफ से भी उसी तरह के नमूने मिलते हैं कि जिसका जो जी में आता है वो कर गुज़रता है। जिसके जी में आता है किसी को काफिर, किसी को वाजिबुल क़त्ल, किसी को गद्दार, किसी को कुछ डिक्लेयर कर लेता है। आज के इस ख़ुसूसी जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुलदस्ता जहन्नम क्यों बनता जा रहा है और बर्दाश्त के लिए मशहूर ये मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों होता जा रहा है और मोहब्बत और उख़ुवत की बजाय वहशत के ये नमूने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसके बुनियादी अवामिल क्या हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। हमारे साथ आज के इस जरगे में तशरीफ़ फरमा है जनाब ज़ुल्फ़िकार चीमा साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस अफ़ीसर नहीं थे बल्कि सोचने समझने वाले और हमारी माशरती नज़ाकतों को समझने वाले लिखारी भी हैं, दानिश्वर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ईमान मज़ारी हाज़िर साहिबा, जो कि समाजी कारकुन है, वकील है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और लाहौर से हमारे साथ हैं जनाब अल्लामा राग़िब नईमी साहब, जो मुहतमिम है जामिया नईमिया लाहौर के। और लाहौर ही से हमारे साथ हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, जो कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए। तो मैं राग़िब नईमी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ुसूसन हमारे मज़हबी तबक़ात में, और पहले हम देख रहे थे कि ज़्यादातर ये तशद्दुद के रुझानात कुछ और मसालिक इख़वानी, सलफ़ी, देवबंदी मसालिक के यहाँ नज़र आते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से बरेलवी मसलक के यहाँ भी ये रुझानात बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, कौन ज़िम्मेदार है? जब भी मजहबी वजूह के बिना पर किसी सियासी जमात का इवॉल्वेशन आती है, उसकी बढ़ोतरी नज़र आती है, तो फिर हमें वहाँ पे तशद्दुद का पहलू भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। और जब प्योर मजहबी मामला जिसके नतीजे में ऐसी सेंटिमेंट उभरें जो कि तौहीन मज़हब को टैकल करने के हवाले से हों, तो वहाँ पे ये तशद्दुद का उन्सर कुछ ज़्यादा ही होता है। हम ये देखते हैं कि पिछले 5 साल के अरसे में तौहीन मज़हब के हवाले से जो सेंटिमेंट हमें मुआशरे में नज़र आते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मसलक, वो बढ़ गए हुए हैं। भले से उसकी काज़िज़ मखसूस किस्म की गुफ्तगू, मखसूस किस्म की तकारीर या एक ख़ास नज़रिए को फ़रोग़ देना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हसासियत जो अब मुआशरे में मौजूद हर फ़र्द, और ऐसा फ़र्द जिसका ताल्लुक़ दीन से बराह रास्त नहीं है, सिवाय इसके कि वो दीन की अबजद को जानता है, उसे सिर्फ़ नमाज रोज़े का ही बमुश्किल पता है, वो भी इस सेंटीमेंट से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाया। और फिर हम ये देखते हैं कि जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है, फिर वो ये इनफरादी सोच इज्तमाई
تشدد کی سوچ میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور نتیجتاً اسی قسم کے واقعات جو ہم نے سیالکوٹ میں ہوتا ہوا دیکھا، ہمیں اس کے مظاہر پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ نظر آتے رہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح کے مظاہر آئندہ بھی دیکھیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بڑی اہم میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہجوم ہے، یہ ہجوم اس وقت اس قسم کے مظاہر کے اوپر اترتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست کے پاس جو قوت اور طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یا ریاست اپنی قوت اور طاقت کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ ہجوم میں نعرہ لگانے والے افراد چند ہی ہوتے ہیں، لیکن ہجوم کے باقی جتنے افراد ہوتے ہیں، شرکا ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی اپنی نفرت کا الاؤ ہوتا ہے، اور جب وہ ہجوم میں اس قسم کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہر آدمی اپنی نفرت کے الاؤ کے ساتھ اس ہجوم کا حصہ بنتا ہے۔ یہ نفرت کا الاؤ کسی بھی صورت میں اسے معاشرے ہی میں رہتے ہوئے ملا ہو، چاہے وہ عدالتی معاملے سے ملا ہو، چاہے اس کے مالکان کی طرف سے اس کے اوپر ہونے والی زیادتی ہے، یا معاشرے میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا عدم انصاف کیا گیا ہے، وہ اپنے اس الاؤ کے ساتھ اس مجمع کا اور اس ہجوم کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایسے ہجوم اگر بار بار نکلنا شروع ہو گئے تو پھر ریاست کی رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا نعیم صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن یہاں پہ ریاست اور حکومت کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور خود علماء کی ایک تنظیم کے بھی سربراہ ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ طاہر اشرفی صاحب، کیوں ریاست اس معاملے میں ناکام یا بے بس نظر آتی ہے؟ گزارش یہ ہے صافی صاحب کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مرض تو آج کا نہیں ہے، اس مرض کو 79 سے یہ شروع ہوا ہے، اور اس میں ہم سارے شریک ہیں۔ اگر میں آج کہوں کہ صرف ایک جو ہے حصہ ہے ریاست کا یا حکومت کا یا سوسائٹی کا، اور دوسرے بڑے نیک ہیں، دوسرا بہت ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جس کو جہاں موقع ملا اس نے اس آگ سے، اس وحشت اور دہشت سے اس نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے۔ آپ نے سب کا بتایا، یہ خالی کو مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ جب وکیل لاہور میں کھڑے ہو کے ڈاکٹروں کو مارتے ہیں، جب عدالتوں میں کھڑے ہو کے ججوں کو مارا جاتا ہے، جب پولیس افسر اپنے ذاتی انتقام کے لیے لوگوں پہ جو ہے قتل ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو ملوث، یہ پورا مجموعی اعتبار سے ہم نے سب نے مل کے اس کھائی میں گرے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کھڑی ہو اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو، جیسے دہشت گردی کی جنگ میں ہم کھڑے ہوئے تھے۔ ادروائز تو جو ہے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ الامان والحفیظ، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جیسے کہا ہے، لیکن ریاست کھڑی ہے، ریاست لیٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، ریاست لیٹی ہوئی نہیں، ریاستیں لیٹا نہیں کرتی ہیں، مصلحتیں آ جاتی ہیں۔ یا ریاست کے اوپر جو ایک اس کا ماں والا کردار ہے وہ زیادہ آگے چلا جاتا ہے۔ جس بات کو آپ کہتے ہیں ریاست لیٹی ہوئی، ریاست نے تحریک لبیک سے آپ کی قومی جماعتوں نے بھی اف اینڈ بٹ کے ساتھ، جو مذہبی قومی جماعت سب سے بڑی ہے، اس نے بھی اف اینڈ بٹ کے ساتھ اس کی مذمت کی، لیکن تحریک لبیک نے پاکستان علماء کونسل کے بعد فرنٹ پہ آ کے اس کی صرف مذمت نہیں، کہا کہ ان کو پھانسی دو۔ تو ریاست نے یہ اچیو کیا ہے نا، بغیر کسی کو جو ہے اپنا لاشیں گرائے ہوئے۔ تو کمزوریاں ہیں، ہم نہیں کہتے نہیں کمزوریاں ہیں، لیکن جب ہم سب مل کر کھڑے ہوں گے تو ان کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ایمان مزاری صاحب کیا کہتی ہیں آپ، کون ذمہ دار ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے جو ہم دیکھتے ہیں زیاد سے چلتا آ رہا ہے، اور تحریک لبیک کو کس نے بنایا تھا۔ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو فیض آباد دھرنا کی جو ججمنٹ ہے وہ یاد آتی ہے، جس میں واضح طور پر 2 ممبر بینچ تھا، انہوں نے یہ سوال پوچھے تھے کہ تحریک لبیک کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، ان کے جو انکم ٹیکس ہیں وہ اس پر کیا معلومات ہے، جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس پر کیا معلومات ہے۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ معاشی ہے، اور ادھر ریاست ملوث اس حد تک ہے کہ ریاستیں جو لوگ معاشی محرومیت کا شکار ہیں ان کے لیے اس ریاست نے کچھ نہیں کیا، چاہے ان کی صحت کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، روزگاری کی بات ہو۔ تو جب اتنی اکنامک ڈپریویشن ہوتی ہے تو سب سے بڑا کردار ہے، تو وہ اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرتی ہیں۔ تو جب تک ہم اس چیز کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اسے تسلیم نہیں کریں گے کہ جو سب سے بڑا جو اس مسئلے کا جڑ ہے، جنہوں نے اس مذہبی
جو ایکسپلوئٹیشن ہے وہ کی ہے. مثلاً جب PMLN کی بھی حکومت تھی تو مجھے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا رانا ثناء اللہ صاحب لشکر جھنگوی کے جو ملک اسحاق صاحب تھے انہیں منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے تھے. تو ساروں نے اس میں کردار ادا کیا اور سب جواب دہ ہیں اس عوام کے. چیمہ صاحب آپ نے یقیناً ڈیل بھی کیا ہے، ہینڈل کیا ہے ہزاروں اس طرح کے حادثات کو بھی، واقعات کو بھی اور افراد کو بھی، اور آپ کی نظر ہے ہماری سماج پہ بھی. آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کون کس حد تک کس لیول پہ ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے جی صافی صاحب 3 بڑے ذمہ دار ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے اس ملک میں جہالت اور جنونیت کو فروغ دیا اپنے کچھ مقاصد کے لیے، کچھ سیاسی کہ جی فلاں کے ووٹ کٹوانے ہیں، فلاں کے بڑھوانے ہیں. اگر اس طرح کا مقصد ہے تب بھی یہ ملک کے خلاف ہے. ایک وہ. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جنہوں نے صحیح معنوں میں نوجوانوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اس طرح کے نوجوان تو مل جاتے ہیں جو غریب بھی ہوں، بے روزگار بھی ہوں، اور ان میں ویسی ہیو ناٹس کی یہ ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ جی چونکہ میرے پاس نہیں ہے فلاں کے پاس کیوں ہے. تو وہ دوسروں کی پراپرٹی کو تباہ کرنے میں یا دوسروں کو اذیت پہنچانے میں انہیں ایک خوشی، مسرت سی محسوس، ایک لذت محسوس ہوتی ہے. سو وہ تو ایکسپلائٹ کیے جا سکتے ہیں. مگر یہاں علماء کا فرض تھا انہیں بتاتے، وہ دیکھتے رہے کہ یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرتے رہے، مگر علماء خاموش رہے، انہوں نے انہیں بتایا نہیں. کلامی امام اس میں ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ مثلاً اگر چیمہ صاحب کے سامنے کوئی گستاخی کرے تو چیمہ صاحب تو خود بڑے دل کے مالک ہوں گے، وہ خود اس کو معاف کریں گے. لیکن اگر چیمہ صاحب کے بیٹوں کے سامنے ان کی عدم موجودگی میں کوئی گستاخی کریں تو بیٹے تو معاف نہیں کریں گے. تو وہ کہتے کہ حضور تو خود اس لیے صرف نظر کرتے تھے کہ رحمت للعالمین تھے، لیکن امتی نہیں کر سکتے. تو سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ حضور کی اطاعت ضروری ہے یا کسی اور کی اطاعت ضروری ہے؟ ٹھیک، حضور کی اطاعت ضروری ہے. دیکھیں یہ کون ہوتے ہیں، یہ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم ناموس رسالت کے ہم سپاہی ہیں. ناموس رسالت کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے. حضور کی تعلیمات کی خلاف ورزی جو ہے وہ سب سے بڑی توہین رسالت، خلاف ورزی. ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. یہ کرام کے کردار کی جو بات کی ہے راغب نعیمی صاحب، چیمہ صاحب نے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی نہیں آتی کہ وہ اپنے طبقے کو کنٹرول کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی ایک ایسا قانون انیشیٹ کیا جائے جو ایک امام اور خطیب کی منیمم ایجوکیشن دینی اور دنیاوی کو یقینی بنائے، اور پھر جو اس ایجوکیشن کا حامل ہو اسی ہی کو وہ کسی بھی مسجد کے اندر تعینات کرے. اس کے نتیجے میں ہم یقینی طور پہ میرے خیال میں 99% اسلامی ممالک میں مسجد کا انتظام ریاست کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر ریاست اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے مدرسے کے نظام کو یا مسجد کے نظام کو، تو ادھر تو پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آگے بڑھنے والے ہاتھ توڑ دیں گے، اور دینی طبقہ اس کو الاو ہی نہیں کرتا اسٹیٹ کو. دیکھیے اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کا انسٹیٹیوشن ریاست کے تابع ہوتا ہے. جب ہم ازمنہ قدیم میں خلافت کے انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں تو جو خلیفہ وقت ہے وہ اس کیپیبلٹی کا قابل ہوتا تھا یا اس درجے کے اوپر فائز ہوتا تھا علم کے اعتبار سے کہ وہ خود سے جمعہ کا خطبہ پیش کرتا تھا یا پھر اس کا کوئی نائب آتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے اس پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب مساجد کو تو ٹیک اوور کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن مسجد میں خدمت سر انجام دینے والے خطیب اور امام کی منیمم کوالیفیکیشن کو لازمی طور پہ مقرر کیا جائے، تاکہ جب بھی وہ جمعہ کا خطبہ دے تو وہاں پہ ہمیں نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مہکتے ہوئے پھول نظر آنے چاہیے. وہاں سے لوگوں کو جوڑنے کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے سیاسی اور گروہی مقاصد
مسجد کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے کی بات ہونی چاہیے، اور دین کا پورا پیغام ان مساجد سے سامنے آنا چاہیے، نہ کہ اس پیغام کا صرف ایک حصہ سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر عامت الناس کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری، عدالت کی ذمہ داری اور دیگر جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں۔ بار بار یہ ریاست کا نام آتا ہے تو ایک علامہ طاہر اشرفی صاحب جو پہلے ایمان مزاری کہہ رہی تھی کہ ریاست نہ صرف یہ کہ لیٹی ہے بلکہ ریاست اس میں ملوث ہے، تو ایک اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، آپ تو ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، اور نعیمی صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ریاست کے پاس ہونا چاہیے، آپ جیسے لوگ بھی ان کے پاس ہیں، تو جمعے کا خطبہ جو کہ ریاست کے حکمران کے لیے خاص تھا، تو جمعے کے خطبے کا انتظام ایٹ لیسٹ ریاست، اگر بہتر تو ہوگا کہ عمران خان صاحب خود جمعے کا خطبہ دیں اگر ریاست مدینہ ہے، لیکن انتظام کیوں حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی؟ دیکھیے، ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اگر ریاست اکیلی کھڑی رہ جائے اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں، وکلاء اور صحافی اور عوام، لال مسجد ہمارے سامنے ہے، لال مسجد سے کے آپریشن سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہی ساری ردات تھی کہ کہاں ہے ریاست، رٹ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، اور اس کے 1 گھنٹے بعد سب یہ کہہ رہے تھے کہ قاتل ہو، ظالم ہو، فلاں ہو، اور آج تک اس کو بھگتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ریکارڈ کا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کے ان کے دھرنے میں بیٹھ دوں۔ شیخ رشید صاحب کے بیانات آپ کے سامنے جو آج وزیر داخلہ ہے کہ جلا دو، گرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو پھر آج قسم بنیاد پہ کون ان کے ساتھ؟ کوئی بھی کہے، دیکھیں کوئی بھی کہے غلطیاں، میں نے کہا غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں جو ہیں صرف ایک طبقے سے ہوئی ہیں، غلطیاں سب نے کی ہیں۔ وہ پولیس افسر جو جعلی پولیس مقابلوں میں بے گناہ علماء، خطباء اور ائمہ کو مارتے ہیں، اور وہ بے گناہ نوجوانوں کے اوپر پرچے کرتے ہیں، وہ بری الذمہ اس صورت حال پولیس افسران کا تو میں چیمہ صاحب سے پوچھوں گا، لیکن پہلے گزارش سن لے۔ ساری غلطیاں ہم سب نے کی ہیں، آئیے اصلاح کریں، اصلاح کے لیے آگے بڑھے۔ سیالکوٹ کا واقعہ پہلی مرتبہ ہے 35-36 سالوں میں کہ اس پر پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، آئیے اسی کو ٹیسٹ کیس بناتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کی گفتگو پہ اتفاق رائے نہیں ہے اور ایمان سر ہلا رہی ہے نفی میں۔ جی نہیں ایمان، میں اگر ہر ایک بات کا پلیز جواب دے دوں مختصراً۔ انہوں نے بات کی کہ ریاست اکیلی ہے، جیسے کہ ریاست کے پاس مونوپولی آف فورس نہیں ہے، جیسے کہ ریاست کے پاس سارے وسائل نہیں ہیں اور ریاست کوئی بیچارہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور تیسری جو انہوں نے بات کی لال مسجد کی، انہوں نے کہا کہ 1 سیکنڈ لوگ سپورٹ کر رہے تھے، دوسری طرف جب آپریشن ہوا تو انہوں نے سپورٹ کرنا بند کر دیا۔ انہیں شاید یاد نہیں کہ کتنی دیر کے لیے سول سوسائٹی سے یہ آواز آ رہی تھی کہ آپ کو جلد سے جلد ایک یا تو واٹر کینن استعمال کرنے چاہیے اس وقت، اس سے پہلے کہ ادھر اتنا اسلحہ جمع ہو گیا تھا۔ اور چوتھا جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے سیالکوٹ کے بارے میں، یہ پہلی دفعہ ہے جب علماء کرام نے کانڈیمنیشن ان الفاظوں میں کی، اور کیوں کی ہے؟ اس لیے نہیں کی کیونکہ کچھ بہت بڑا سانحہ ہو گیا، اس لیے کی ہے کیونکہ ایک سری لنکن شہری کو مارا گیا تھا اور انہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنلی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے، تو ان کی نیت ان کی اپنے باتوں سے واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں مشار خان، اور اس پہ لیکن ایک اعتراض یہ بھی لوگ کر رہے ہیں، ایک منٹ دے دیجئے، طاہر اشرفی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جی جی میں آپ گزارش یہ ہے، جی جی اگر مجھے 1 منٹ آپ دے دیں۔ جی فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملی یکجہتی کونسل ایمان مزاری صاحبہ نے نہیں بنائی تھی، ملی یکجہتی کونسل علماء نے ہی بنائی تھی، پیغام پاکستان علماء نے ہی بنایا ہے، اور جہاں تک متشددانہ رویے ہیں علماء سے بنوائے گئے تھے، یہ صحیح فکرہ ہوگا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، ملی یکجہتی کونسل اس دن قائم ہوئی، میں اس کا بانی ممبر ہوں، مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے اس دن وہ قائم کی جس دن 16 لاشیں شیعہ سنی کی علامہ صاحب اس میں نہیں جاتے، اس کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی، پیغام کوئی پاکستان فنڈنگ بھی نہیں میرے ہوئی سامنے ملی بنا یکجہتی ہے۔ کونسل کو۔ صافی صاحب اگر آپ ثابت کر دیں کہ ملی یکجہتی کونسل جو مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے بنائی اس کو 1 روپیہ کسی نے دیا ہو، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے ایمان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ ایمان، ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہم صرف مذہبی طبقے کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن اب آپ خود بھی وکیل ہیں، اب یہ وکلاء جو کچھ کرتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کے ہاتھوں پٹتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ججز ان کے ہاتھوں پٹتے ہیں،
تو یہ لوگ یہ اعتراض کرتے کہ آپ صرف مذہبی طبقے کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ جو موٹر وے پہ ریپ کرنے والا تھا وہ تو کسی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں تھا. تو کہتے کہ ہمارے لبرل طبقات میں بھی یا جدید پڑھے لکھے لوگوں میں بھی انتہا پسندی اور تشدد کا رجحان وہاں سے کم تو نہیں ہے. دیکھیں لبرل طبقے نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے اور لبرل طبقے نے اس ملک میں آگ نہیں لگائی, لوگوں کی پراپرٹی نہیں جلائی, تو یہ ایک فالس ایکویولنسی ہر وقت آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو وکلاء نے جو کچھ کیا قانون ہاتھ میں لینا تھا نا, وہ سیشن جج کے ساتھ کیا کیا؟ بالکل میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں, کیونکہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کے وائلنس میں انگیج کرتا ہے وہ رول آف لاء کو انڈرمائن کرتا ہے, اور وکلا کا کام نہیں ہے کہ وہ رول آف لاء کو انڈرمائن کریں, بلکہ ان کا کام ہے کہ وہ رول آف لاء کو انشور کریں ایک ملک میں. تو اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. جب بھی وکلا کمیونٹی سے اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ آف وائلنس ہوتا ہے, چاہے وہ ہسپتال پر حملہ ہو, چاہے ججز کے خلاف جو یہ کرتے ہیں. اور ایک جو میں بات ادھر کہنا چاہتی ہوں کہ جب وکلا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, جب وہ ججز کو یرغمال بناتے ہیں یا ان پر تشدد کرتے ہیں, وہ جو جوڈیشری کی ساکھ ہے اسے ریڈیوس کر رہے ہیں, اس پر ایک ایڈورس امپیکٹ ہو رہا ہے, اور یہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک, یہ تو غلط بات ہے جی. چیمہ صاحب, پولیس کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ تشدد جو راونوار جیسے کردار کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے انتظامی افسران, کیونکہ میں تو وہاں رہا ہوں, خیبر پختونخوا کے 3 جگہوں پہ میں ڈی آئی جی رہا, اور ہم نے فیس کیا ٹیررزم, دیکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ مس گورننس اور بدترین گورننس بھی ذمہ دار ہوتی ہے, اور لوگوں میں جب یہ احساس ہو کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو وہ بھی تشدد کی راہ پہ چل نکلتے ہیں. یہ ایک وجہ. لیکن میں دوسری طرف آنے لگا ہوں. مولانا بڑے محترم ہیں ہمارے راغب نعیمی صاحب, انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جس طرح ہمارے محترم علماء جنرل بات کرتے ہیں کہ جی آئندہ مساجد سے محبت اور یگانگت اور اس طرح کی, یہ ویک باتیں ہیں. 2 باتیں کلیئرلی علماء کو کرنی چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے ناموس رسالت, یہ علماء کے مطالبے پر ہی بنا ہے. تو کلیئرلی بتانا چاہیے کہ جی جس طرح قتل کا ایک ملزم ہے یا کسی کا بھی اپنا اغوا کا ابڈکشن, مگر اس کا یہ کلیئرلی بتائیں کہ لوگوں کو چاہے وہ کتنے ہی مذہبی کیوں نہ ہوں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکڑ کے قتل کر دیں. ان کا کام ہے کہ پکڑ کے ریاستی اداروں کے حوالے کریں. ٹھیک ہے جی, 1. نمبر 2, یہ کلیئرلی بتائیں کہ جی کسی بھی صورت میں لوگوں کو یہ تکلیف دینے کا راستہ آپ کبھی اختیار نہ کریں, یعنی راستے بند کر دیں. یہ اتفاق کریں گے مولانا نعیمی صاحب کہ حضور نے راستہ بند کرنے کو کس قدر ناپسند فرمایا. قرآن کریم میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے, سورہ مائدہ میں فساد فی الارض. یہ فساد فی الارض جو ہے اس کی بھی ڈیفینیشن بتائیں. یہ بتائیں لاکھوں لوگوں کو تکلیف پہنچانا کیا فساد فی الارض نہیں ہے؟ صرف ایک سیکنڈ, بالکل صرف ایک سیکنڈ. کیا عام بے گناہ مسافروں کی کاریں اور موٹر سائیکل غریبوں کے تباہ کرنا فساد فی الارض نہیں ہے؟ کیا ریاست کے اہلکاروں جو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں ان پر سیدھی فائرنگ کر کے قتل کرنا فساد فی الارض نہیں ہے؟ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا مقرر کی ہے. علماء یہ کیوں نہیں بتاتے؟ چیمہ صاحب بالکل فساد فی الارض ہے, جس کی بدترین سزا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ریاست اور عدالت کے حوالے کر دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے پہلا سمبل میرے سامنے پولیس ہے, میں پولیس سے رجوع کروں گا. تو وہ سوال یہ اٹھا رہے تھے کہ پولیس میں پھر راونوار جیسے لوگ ہیں جو بے گناہوں کو مارتے ہیں, ان سے میں کیسے توقع کروں کہ میں مجھے انصاف دے؟ عدالتیں ڈکٹیشن لیتی ہیں. اس طرح کا کیس ہوتا ہے ناموس رسالت کا, ظاہر ہے کہ کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی پولیس افسر میں کہ اس میں گڑبڑ کر سکے. پراپر انویسٹیگیشن ہو کے عدالت میں جائے گی, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں ایکچوئل مجرم جینون کلپریٹ جو ہے کسی کو کوئی جو ہے وہ فائدہ دے دے یا فیور کرے, کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے اس سے میں اس سے ذرا وسیع تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ پولیس کے ہاں جو انتہا پسندی اور تشدد اور وحشت کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں,
وہ کس حدیث کی آڑ لے رہے یا وہ کس مدرسے کی آڑ لے رہے، وہ جو ہے، اور اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ اس کا حل دیکھیں جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی، کورٹس بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، میڈیا بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے نا. اب دیکھیں آپ نے روان وار کا نام لیا تو میں نے اس پہ لکھا بھی کہ دیکھیں ایک دن بھی وہ جیل نہیں گیا، ایک دن بھی. ایک دن ہمارے تو وہ دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی رہے پچھلے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، بڑک انہوں نے ماری کہ کہاں ہے وہ. آئی جی کو بھی کہا کہ بھائی وہ پیش کرو، تو آئی جی نے ریٹائرنگ میں جا کے ان کو حقیقت حال بتا دی تو لیٹ گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ بہت باخبر ہیں، کہ اس شان سے وہ سپریم کورٹ میں گیا اس گیٹ سے کہ جو صرف ججز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک دن بھی نہ اس کو ہتھکڑی لگی نہ جیل گیا. تو پھر یہ تو اس کو وہ لوگ جواز بناتے ہیں کہ جی پھر میں اس پولیس کے پاس، آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ سے، عدالت کے پاس کیسے سپریم کورٹ سے اس طرح کا ٹریٹمنٹ سپریم کورٹ سے، یہ کتنی باعث شرم بات ہے. تو یہ ہیں ادارے جو اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، میڈیا اور عدلیہ، ان کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے سٹرونگ ہوں گے؟ یہ میں میڈیا تو سٹرونگ ہوتا ہے اشتہارات سے، اور اس کے لیے بریک لینی پڑتی ہے، اور مجھے بار بار پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لے، تو بریک ذرا لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. نعیمی صاحب، میں کہتا ہوں کہ سب اپنے الگ طبقات کی بات کریں، اب سلوشن کی طرف ہم جاتے ہیں. تنقید تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن یہ آپ رہنمائی کیجئے کہ مذہبی طبقے کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ انتہا پسندی اور تشدد کا تدارک ہو سکے. دیکھیے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے مذہبی طبقہ لوگوں کو انسانی حقوق کی پاسداری کے بارے میں بتائے کہ انسانی حقوق کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن حقوق کس کس طبقے کو دیے ہیں جو کہ اس کا رائٹ بنتا ہے. دوسرا، قانون کی عملداری، کہ قانون کے اوپر عمل کرنا کتنا اہم ہے، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا معاشرے میں کس انارکی اور انتشار کو پھیلاتا ہے. یہ بات بالکل میں انڈوز کروں گا جو چیمہ صاحب نے فرمائی ہے کہ مذہبی طبقے کو قانون کی عملداری کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے. میں اس حدیث مبارکہ من سب نبیٍ فاقتلوہ کے اوپر اگلی بات یہ کہتا ہوں کہ فاقتلوہ پہ آ کے ہمیں رک نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہیے کہ اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہے جینون حقیقتاً، تو اس کو سزا دینا بندے کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام ہے. اگر بندہ خود سے سزا دینے شروع کر دے گا تو پھر یہاں پہ کسی کو بھی روک نہیں سکیں گے دوسروں کو سزا دینے سے. اور جب بات میں نے پہلے عرض کی کہ نعرہ لگانے والے 2-3 فرد ہوتے ہیں اور پورا ہجوم اس کے پیچھے اپنی اپنی نفرت کے الاؤ کو لے کے چل پڑتا ہے. تیسری بڑی اہم بات یہ ہے، خاص طور پہ جو توہین رسالت والا معاملہ ہے، جس طرح آپ نے مختلف عدالتیں الگ الگ کاموں کے لیے مقرر کر دی ہیں، اسی طریقے سے وفاقی شرعی عدالت کو آپ مختص کریں توہین رسالت کے معاملات کے لیے. اس کے تفتیش کے ضابطۂ کار کو آپ سہل بنائیے، مقدمہ لے کے جائیے شرعی عدالت کے اندر، اور وہاں پہ آپ چن کر بہترین علماء جو کہ توہین رسالت کے معاملے کو سمجھتے ہیں ان کا آپ تعیناتی کیجئے وہاں پہ، اور انہیں 1 ماہ کا ٹائم دیجئے کہ وہ 1 ماہ کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیں. اور پھر اگر ان کا کوئی فیصلہ ایسا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں کوئی شخص توہین رسالت کے الزام سے بری ہوگا تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا. ٹھیک. اور جس نے ناجائز الزام لگایا ہو اس کے ساتھ پھر کیا ہونا چاہیے؟ جی، اس کی 2 صورتیں ہیں. ناجائز الزام لگانے کے حوالے سے 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ گواہ تو لے کر آیا لیکن وہ گواہی شہادت کے اس درجے کے اوپر نہیں تھی کہ وہ اس کو ثابت کر سکا، اور ایک ہے اسے ہم کہتے ہیں گواہی رد ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ مقدمہ ہی اس نے بالکل جھوٹا بنوایا ہے، اس کے پیچھے کہیں پر بھی کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو ایسے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے جس نے توہین کی ہے، یعنی اسے بھی توہین رسالت کا جھوٹے الزام لگانے کی صورت میں سزائے موت دینی چاہیے. اچھا، ایمان جس طرح میں پھر ہی عرض کروں گا نا کہ صرف وہاں پہ نہیں ہے،
یہ ابھی نور مقدم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک جدید پڑھے لکھے باہر سے آئے ہوئے بندے نے کیا. آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں, سلوشن کیا ہے؟ ہم سوسائٹی سے اور تمام طبقات سے اس تشدد اور انتہا پسندی کے رجحانات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میرے پاس 3 سلوشنز ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں یہ اب اس موقع پر ہم آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جس دن ہم نے ریاست کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ لوگوں کے مذہبی عقائد پر فیصلے کرے اور مانیٹر کرے اور اسیس کرے, اس دن ہم نے یہ خطرناک کھیل شروع کیا تھا. اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا اور آپ کو ایک سپریشن, علیحدگی لانی ہوگی آپ کے ریاست اور مذہب میں, کیونکہ مذہب کا استعمال غلط ہی اس ملک میں ہوا ہے. دوسری بات میں کہوں گی کہ احتساب ہونا چاہیے سب کا. اگر آپ پہلے فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ نافذ کر دیتے تو آج ہم اس موڑ پر نہ ہوتے. تیسری بات میں کہوں گی کہ یہ جو ابھی سلوگنز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, نعروں کی, سرطن سے جدا, اور جو تحریک لبیک نے استعمال کیے ہوئے ہیں, یہ پلین اینڈ سمپل انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہیں کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ تشدد کی طرف آئیں, وہ لوگوں کا سر تن سے جدا کریں. تو اس کے خلاف ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. جو بھی جماعت, جو بھی شخص اس طرح کی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس میں ملوث ہوگا, اس کے خلاف زیرو ٹالرنس اور انہیں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. علامہ طاہر اشرفی صاحب, کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا, یہ مساجد کے انتظام کو سرکاری تحویل میں لینے سے حکومت کیوں کترا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے صافی صاحب, جو مساجد اوقاف کی یا باقی حکومتوں کے پاس ہیں, اگر انہی کو سنبھال لے پہلے حکومت, تو میرا خیال ہے پھر بعد میں اگلی بات ہوگی. اپنی کوتاہیوں سے تو دیکھنا نہیں, اور پھر رویے کی بات ہے تو پھر ہم جب تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو کئی کلپ بھیج سکتا ہوں, یہ جو ہماری لبرل سوسائٹی 10 20 50 لوگ ہیں اس ملک میں, یہ ہم سے زیادہ متشدد تقریریں کرتے ہیں. کسی کو بے غیرت کہہ دیا, کسی کو فلاں کہہ دیا, کسی کو فلاں کہہ دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے شروع کرنا ہوگا. ہم غیروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں, سامنے والے پہ, اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اور آپ بات کر رہے تھے راو انوار کی. بھائی راو انوار تو پھر کہیں آیا ہوگا, وہ قاتل تھا, وہ سفاک تھا. یہاں بڑے بڑے قاتل اور سفاک اور ایسے بھی پولیس افسر ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے مستقبل تباہ کر دیے, لیکن نہ ان کو کسی, کیونکہ وہ حکمرانوں کے خوشامد پرست تھے, ان کو نہ کبھی کسی نے بلایا ہے. کاش یہاں کوئی کمیشن بنے جو دیکھے کہ اس ملک کے اندر 80 کی دہائی سے لے کر آج تک یہ انتہا پسندی آئی کیسے ہے, اور اس میں کس کس نے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہاں بیٹھ کے بھاشن دینا, تقریر کر دینی, اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کر دینا, فوج پہ الزام لگا دینا, ISI پہ الزام لگا دینا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن علامہ صاحب قطع کلامی آپ دیکھیں, پولیس میں اگر راو انوار جیسے بھی ہیں, اسی اسلام آباد سے, وہ تو پھر آیا. یہاں ایسے شفاق ہیں. میرا مستقبل تباہ کرنے والا ایک پولیس افسر ہے. جب میں پنجاب یونیورسٹی میں BA جرنلزم میں پڑھتا تھا, اور اس نے ایک دن میں 3 قتل کے پرچے میرے اوپر, قتل بلوا اور توڑ پھوڑ کے ڈالے تھے. آج وہ بڑا دیانتدار بنتا ہے. اگر اس وقت شوکت جاوید DIG لاہور نہ ہوتے تو ممکن ہے میں بھی کسی لشکر کے ساتھ جا کے افغانستان بیٹھا ہوتا. اگر اس وقت کا IG مجھے انصاف نہ دیتا. سر باتیں کرنی بڑی آسان ہے. یہ کون تھا جس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ بس کوئی ظالم تھا انشاءاللہ. اللہ کے ہاں تو حکمرانوں کا خوشامدی تھا کہ اللہ کے ہاں. اچھا, لیکن میں مظلوموں کی بات کرتا ہوں. میں مظلوم اب ٹھیک ہے, اب پولیس افسران پہ ہم اس طرح کا, کچھ پولیس افسران اسی طرح بھی, راو انوار جیسے بھی ہیں, لیکن اسی اسلام آباد سے ایک SP طاہر داوڑ کو بھی غائب کیا گیا. اسی اسمبلی پہ اس وقت کے وزیر داخلہ شہریار آفریدی صاحب نے بڑی بڑکیں ماری تھی اور وہ کمیشن بنا تھا. آج تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ کون کرتا ہے؟ چاہیے. اگر یہ ملک پولیس چلا رہی ہے تو اس پولیس افسر کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں, ایک واقعہ ہوا نا, اور اگر پولیس کی اس میں جائیں گے, آپ علیحدہ پروگرام رکھ لیں, میں یہاں لے آتا ہوں واقعات کہ یہاں لوگوں کو مار کے گلوں میں ہاتھ ڈالے گئے, یہاں جشن منائے گئے کہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے. تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کی بالادستی ہے؟ نہیں, میں تو سلوشن چاہتا ہوں نا. اب چلو ہو گیا, یہ تو ہم نے سب نے تسلیم کر دیا نا کہ ہم اپنے اپنے حصے کے سب مجرم ہیں, انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ مائی میڈیا. لیکن سلوشن, اور ظاہر بات ہے کہ سلوشن کا انیشیٹو اسٹیٹ اور حکومت نے لینا ہے, اور اب آپ حکومت کے بھی نمائندے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ حکومت کے پاس کیا سلوشن ہے؟
دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے اس معاملے میں پرسوں پالیسی بیان دے دیا، کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی، ان کا اعلامیہ اس حوالے سے بڑا کلیئر آ گیا۔ اب ضرورت ہے اس پر قوم، فوج، ادارے، ریاست، حکومت، میڈیا، ہم سب جس طرح اس وقت سیالکوٹ کے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، ہم نے جو خرابیاں 40 سالوں میں اپنے اپنے حصے کی ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور ریاست اس پر کھڑی ہے، حکومت کھڑی ہے اس کے اوپر۔ اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے اس انداز میں اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے اس طرح مذہبی کارڈ کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اب وہ خود جو ہے مثلا آگے پیچھے ہم جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وزیر مشیر تو ہم سب جانتے ہیں، اور وہ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، تو جب وزیر اعظم مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہو تو عام آدمی کیوں نہیں کرے گا؟ سلیم صافی صاحب، اگر عمران خان کہتا ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، تو کوئی جرم تو نہیں کہہ رہا، اس کی ایک خواہش ہے، کوشش ہے۔ اب اگر آگے ریڑی والے سے لے کر اوپر تک جو ہے اس کو قبول کرنے کو تیار ریاست نہیں ہے، مدینہ کا آغاز آپ سے بہتر کون جانتے کہ وہ تو مواخات سے ہوا تھا کہ جس کے گھر میں جو کچھ تھا دوسرے کے ساتھ بانٹا تھا۔ ادھر وزیر اعظم 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، عام آدمی بھوکوں مر رہا ہے، وہ حکمران کے احتساب سے ہوتا تھا، اس نے نیب کو انتقام کے لیے ایک ٹول بنایا ہوا ہے۔ یہ تو آپ کی الزام تراشی ہے نا، شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پیسے سے جتنا بڑا مرضی گھر بنائیں، اس سے کوئی شریعت منع کرتی ہے؟ اچھا ذرا میں چیمہ صاحب سے بھی لے لوں کنکلوڈنگ ریمارکس بھی، اور یہ سلوشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی، اشرفی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کنٹریبیوشن پولیس افسران کی بھی۔ اچھا چلیں میں کچھ اور باتیں کروں گا تو پھر بات ذرا اور، لیکن میں اس موضوع تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں۔ کبھی آپ رکھیں گے تو پھر کچھ باتیں ہیں حقائق مجھے بھی بتانے پڑیں۔ اچھا اینی ہاؤ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء بالکل کلیئرلی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، یہی بات کہ جی کسی بھی صورت میں آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اور آپ ریاستی اداروں کے حوالے کریں۔ ٹھیک۔ نمبر 2، یہ جو ہے فساد فی الارض کی بھی ڈیفینیشن کریں، علماء اس کے بارے میں بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ چیز، یہ آپ کا طرز عمل فساد فی الارض کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، اس تعریف میں آتا ہے، آپ اس میں کسی صورت انوالو نہ ہوں۔ اور سب سے جو ہے محبت کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جو طریقہ ہے وہ ہے حضور کی اطاعت۔ تو یعنی یہ ہے کہ نہ بندہ نماز پڑھے اور ساری خرافات ہوں، شراب بھی ہو، بدکاری بھی ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح آدمی تقریریں اور نعرے اس طرح نہیں، حضور کی اطاعت، اپنا طرز عمل اس طرح ہو کہ جی اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی اس پہ کردار پہ داغ نہ ہو، اس پہ سب سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ حکومت کا نہیں، یہ تو صرف توہین رسالت سے ریلیٹڈ ہو گیا، لیکن ہم تو کہنا ہے کہ باقی طبقات میں بھی ہے نا، جی ہم میڈیا والوں میں بھی انتہا پسندی آ گئی ہے، سب سے زیادہ ہمارے ہاں لوگ لا کے غداری کے فتوے دیتے ہیں، توہین رسالت کے الزامات لگاتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ حکومت کا کردار، حکومت جو ہے ماشاءاللہ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان جو ہے ایک ایٹمی قوت ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، اور مطلب ہے کہ بڑی ایک طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا جو ہے اس طرح ہمیں ڈیل کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے خود جو ہے اس کی نشاندہی کی، آپ نے لیٹنے کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس سرکز میں بالکل یہی ہے کہ جی پولیس کے شہداء کا خون بیچ دیا گیا۔ تو اس طرح بالکل ڈیل نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ جو قانون کو ہاتھ میں لیں، جو فساد فی الارض پھیلائیں، ریاست کو اور حکومت کو بالکل قانون نافذ کرنا چاہیے، اور پوری ہمت کے ساتھ اور پوری قانون کی قوت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کسی صورت کوئی بھی ہو ان کو اس طرح بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور میڈیا کو بھی اپنا رول جو ہے بڑا بھرپور ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت یا اس وقت بھی علماء بڑی تعداد میں آنے چاہیے، جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچوئل تعلیمات کو عام کیا جائے جی، اور جو ہے حکومت اور اسٹیٹ پوری قوت سے، پوری دیانتداری سے، اور یہ جو ہے اپنے باقی مقاصد کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے رول آف لا اسٹیبلش کرے، قانون کی حکمرانی
پوری نیک نیتی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اسٹیبلش کریں۔ بہت شکریہ جناب ذوالفقار چیمہ صاحب، ایمان مزاری صاحبہ اور علامہ راغب نعیمی صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ میں اس گزارش کے ساتھ چاہوں گا کہ ایک تو جس کا کام اسی کو ساجے کے مصداق، جس ادارے جس فرد کا جو کام ہے وہ اپنے کام کی طرف لوٹ آئے تو مسئلہ بڑی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسرا، قانون کا یکساں اطلاق ہر طبقے پہ، وردی والے پہ بھی، سویلین پہ بھی، داڑھی والے پہ بھی، لبرل پہ بھی، سب پہ یکساں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم سب دوسروں کی اصلاح کی بجائے اپنے اپنے اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔